बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, चौधरी परवेज़ इलाही कैसे यरगमाल बने और उनको यरगमाल बनाने वाले कौन थे, और इसकी पूरी कहानी अपने सुनने वालों के हम सामने रखेंगे। और फिर जनरल फैज़ हमीद के मुतालिक क्या बड़ा और नया इंकिशाफ हुआ है, इसकी तफसीलात भी प्रोग्राम में सामने रखेंगे अपने सुनने वालों के। और फिर नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के मुतालिक अब क्या बड़ी खबर आई है, इसकी तफसीलात भी हम शेयर करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन राय साहब, जो आपने कल जो ऐलान किया है खान साहब ने 23 दिसंबर का कि केपी और पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा, उनके राइट साइड पे परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए थे। और अगर आप उस इंटरव्यू को और उस ऐलान को जो मुखातिब थे अपने खान साहब, तो अगर आप देखें ना तो एक रंग आ रहा था और एक रंग जा रहा था परवेज़ इलाही साहब का। ऐसा लग रहा था कि जनरल बाजवा के बारे में जितनी भी बातें कही गई इमरान खान साहब की तरफ से, शायद परवेज़ इलाही साहब को ये बातें पसंद नहीं आई। और ठीक 12 घंटे बाद इसका बाकायदा रिएक्शन भी आ गया और उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया है एक इंटरव्यू में जो पाकिस्तान के मीडिया को दिया गया है। अब जो कुछ इंकशाफात किए, कुछ गिले किए, ये 7 से 8 नुकात हैं जो हम तफसील से प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जनरल बाजवा के बारे में जो बात कही, वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं और मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा। जनरल बाजवा के उन पर बहुत सारे एहसानात हैं, यानी ये खान साहब के हवाले से कह रहे थे कि आप पर जनरल बाजवा के बहुत सारे एहसानात हैं और आप एहसान फरामोश मत बने। अच्छा, ये बात ना इससे पहले ये शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो। स्क्रिप्ट बदला नहीं है, स्क्रिप्ट वही है, लिखारी इस पूरे स्क्रिप्ट का एक ही है। फिर जनरल बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, मेरी सारी पार्टी बोलेगी, हम इमरान खान और पीटीआई के मुखालिफ नहीं, साथी हैं, लेकिन अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं कर सकते। अच्छा, मसला यहाँ पर यह है कि आपको जनरल बाजवा साहब के बारे में कोई बात की जाए तो आपको बुरी लगती है, तो आपसे बड़ा, इमरान खान से बड़ा तो आपका कोई मोहसिन नहीं हो सकता कि आप नशिस्तें थोड़ी सी थी लेकिन आपको सीएम पंजाब का बना दिया। तो आप इमरान खान के एहसानों का बदला कैसे अदा करेंगे राय साहब? और फिर ये बात यहाँ पे नहीं रुकती। खान साहब ने जनरल बाजवा के हवाले से कुछ बातें कही हैं, मैं फिर क्विकली सवाल पे जाऊंगा। वो ये कहते हैं कि जनरल बाजवा को समझाया कि शहबाज शरीफ पर 16 अरब की करप्शन के केसेस हैं, इसे किस तरह ला सकते हैं। पता चला कि करप्शन बाजवा का मसला ही नहीं था। उनको बताया था कि अगर 10-12 बड़े करप्ट लोग पकड़ लें तो सब ठीक हो जाएंगे, लेकिन साबित हो गया कि जनरल बाजवा खुद करप्ट थे। राय साहब, अब ये दोनों जो बयानात हैं ना, ये एक दूसरे से मुताबिकत किसी सूरत भी नहीं रखते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो नून लीग पीटीआई है, अपना काफ लीग है, ये इत्तेहादी हैं और इत्तेहादियों के जो डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है। और अब 23 तारीख का जो फैसला कर लिया गया है, क्या ये पूरा होगा, ये भी एक बुनियादी सवाल है। लेकिन ये जो जनरल बाजवा के बारे में जो बार बार इंकशाफात हो रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी थी परवेज़ इलाही साहब को जनरल बाजवा की हमायत में मैदान में उतरने की? क्योंकि अगर तो कुर्सी पे बैठे होते तो कहा जा सकता था कि जनाब आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं। पहले मुनस इलाही ने ये जुबान इस्तेमाल की और मुनस इलाही के बाद परवेज़ इलाही ने ये बात की ही है जनरल बाजवा के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। आपको क्या लगता है कि ये जो मोहब्बत एकदम से जागी है, ये जो आंख का तारा थे, ये हमेशा से थे या एकदम से बना दिए गए, या फिर ये किसी का पैगाम लेकर आए? क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब बातें, कहूँगा ख़ास तो बातें नहीं हैं, वो आगे चलकर हम बात करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जनरल बाजवा इन स्पेसिफिक क्यों परवेज़ इलाही साहब जो है वो बुरा मान रहे हैं? देखें हाशमी साहब, इसके पीछे एक तो फ़ोन कॉल की कहानी है। वो कहानी भी रखते हैं अपने व्यूअर्स के सामने, लेकिन पहले जो उन्होंने बात की कि इमरान खान साहब के मोहसिन हैं जनरल बाजवा और हमारे भी मोहसिन हैं। अगर आप हकायक देखें, इमरान खान साहब की जो 3.5 साल की हुकूमत थी, उन हकायक को अगर आप परखें तो असल में इमरान खान साहब जनरल कमर जावेद बाजवा के मोहसिन थे। और अगर किसी ने मोहसिन कुशी की है और एहसान फरामोशी की है
جو کہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ جناب باجوہ نے ان کی حکومت گرائی، تو یہ دوسری سائڈ سے ہوئی ہے، یعنی جناب باجوہ کی جانب سے ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ہاشمی صاحب کہ جب شریف خاندان نے پوری فوج اور بالخصوص جناب باجوہ کے متعلق یہ نیریٹو بنایا کہ جناب باجوہ کے خلاف ہم آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلائیں گے، جب انہوں نے جناب باجوہ کے خلاف نعرے لگوائے مختلف تقریبات میں، مختلف جلسوں میں، جب انہوں نے کہا کہ جناب باجوہ ججوں کو مینج کر رہے تھے، ہاشمی صاحب اس وقت جناب باجوہ کی اور فوج کی ڈھال کون بنا تھا؟ عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے سپورٹرز۔ اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ جناب باجوہ کیا کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ اور ان کی حکومت کے ساتھ، کیونکہ 3-4 ایسی ملاقاتیں تھیں جو کہ عمران خان صاحب کے وزراء کی جناب باجوہ کے ساتھ ہوئی تھیں، اور وہاں پر جناب باجوہ ان وزراء کو کیا کچھ کہتے رہے یہ عمران خان صاحب تک معلومات پہنچ رہی تھیں۔ اس کے بعد جناب باجوہ جو ان کو اپنی ڈریم ایکسٹینشن ملی، ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو واک کے لیے جا رہا تھا اور میری اہلیہ نے مجھے روک کر بتایا کہ جنرل صاحب آپ کی ایکسٹینشن کی خبر ٹی وی پہ چل رہی ہے اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یعنی آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو جناب باجوہ کو جو 1 سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، 3 سال کی جو ایکسٹینشن ملی وہ کس نے دی؟ عمران خان صاحب نے۔ سپریم کورٹ میں جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کا کیس پھنس گیا تھا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اصل میں اپنے ریمارکس سے جناب باجوہ کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو شٹل کاک بنا دیا گیا ہے، اور یہ کیا بات ہے کہ جناب باجوہ خود پرائم منسٹر ہاؤس میں آ کر وہاں بیٹھتے ہیں اور اپنی ایکسٹینشن کا جو ڈرافٹ ہے اس کو ٹھیک کرواتے ہیں، اپنی ایکسٹینشن کا ڈرافٹ خود بنواتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں یہ کیس پھنس چکا تھا۔ اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کیس لڑا، حکومت نے یہ کیس لڑا، اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملی 3 سال کی۔ اور ہاشمی صاحب 3 سال کی ایکسٹینشن، آپ امیجن کریں کہ کتنا بڑا ایک ٹینیور ہے۔ پورے آرمی چیف کا جو ایک ٹینیور ہوتا ہے، پورا اس کا ٹینیور وہ 3 سال ہوتا ہے، یعنی جنرل باجوہ 3 سال اضافی آرمی چیف رہے۔ تو یہ کس کا احسان ہے؟ کیا جنرل باجوہ از خود ایکسٹینشن ان کو ملی یا عمران خان صاحب نے دی؟ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایکسٹینشن دی۔ پھر عمران خان صاحب ان کو اپنے بیرونی دوروں میں انہوں نے ساتھ رکھا۔ مجھے یاد ہے کہ جو ان کا امریکہ کا دورہ تھا، سابق صدر ٹرمپ نے جب ان کو بلایا وائٹ ہاؤس میں ان صحافیوں میں شامل تھا، ان 4-5 صحافیوں میں جنہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر عمران خان صاحب کے اس دورے کو کور کیا۔ عمران خان صاحب جناب باجوہ کو وہاں بھی لے کے گئے۔ اس کے علاوہ جناب باجوہ کے لیے عمران خان صاحب مسلسل اچھے اور مثبت الفاظ استعمال کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کو شیلڈ فراہم کی، جناب باجوہ کو ایکسٹینشن بھی دی، جناب باجوہ کو عزت بھی دی، جناب باجوہ کو غیر ملکی دوروں پر بھی لے کے گئے، اور جناب باجوہ کو غیر مقبول نہیں ہونے دیا انہوں نے جب تک رجیم چینج آپریشن کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گرائی گئی۔ تو محسن کون صاحب نے نا نہیں، پرویز لائی صاحب نے یہ دوروں کا نا الٹی بات کی ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے بالکل دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ قطر سے پیسے لے کر دیے جنرل باجوہ نے، سعودی عرب سے پیسے لے کر دیے جنرل باجوہ نے، IMF سے جو بات کروائی وہ جنرل باجوہ نے کروائی۔ تو آپ کو جو فون آ رہا تھا جس کا ذکر پرویز لائی صاحب نے بھی کیا ہے کہ مجھے 2:30 بجے کہا تھا کہ ہم پریس کانفرنس میں بات نہیں کریں گے، لیکن آپ نے پھر جنرل باجوہ کے خلاف بات کی ہے، تو اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ تو یہ محسنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ جو ملکوں کی بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں خان صاحب نہیں تھے، یہ جنرل باجوہ صاحب تھے جو ملک لے کر آپ کو جا رہے تھے۔ ہاشمی صاحب، مڈل ایسٹ کی جو سیکیورٹی ضروریات ہیں وہ پاک فوج پورا کر سکتی ہے۔ تو پاک فوج کا ایک کلاؤڈ تو ہے مڈل ایسٹ میں، لیکن عمران خان صاحب نے اپنا بھی ایک کلاؤڈ مڈل ایسٹ میں بنایا تھا، اور پھر سعودی ولی عہد نے یہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے یہ الفاظ بولے تھے کہ آپ مجھے اپنا سفیر سمجھیں سعودی عربیہ میں۔ تو عمران خان صاحب نے عالمی سطح پر بڑے اچھے تعلقات بنائے تھے۔ اور دوسرا، یہ جو مدد ملتی ہے یہ ملتی ہے ریاست کو، یہ کسی آرمی چیف کو، کسی پرائم منسٹر کو یا کسی اور کو نہیں ملتی، یہ ریاست کو ملتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جناب باجوہ کا جو آخری 7 ماہ کا دور تھا اس میں شہباز شریف کے لیے جناب باجوہ کیوں نہیں مدد لا سکے؟
سعودی عربیہ سے کیوں مدد نہیں لا سکے, یو اے ای سے کیوں مدد نہیں لا سکے, امریکہ سے کیوں مدد نہیں لا سکے. آئی ایم ایف نے شہباز شریف کی ناک کی لکیریں نکلوا دی, شہباز شریف کا ناک رگڑوا دیا. اگرچہ آئی ایم ایف امریکہ کے انفلوئنس میں ہے اور الٹیمیٹلی امریکہ کے انفلوئنس کی وجہ سے شہباز شریف کی حکومت کو آئی ایم ایف کا ایک پیکج تو مل گیا, لیکن اس پیکج کو حاصل کرنے میں کتنی مشکلات ہوئی یہ ہم سب کو پتا ہے. تو اگر جناب باجوہ ساری امداد لے کے آ رہے تھے تو وہ امداد پھر شہباز شریف کی حکومت کے لیے کیوں نہیں لائی جا سکی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک منتخب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, اور ایک منتخب پرائم منسٹر کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ ایک تو فارن پالیسی بنائے جس طرح سے عمران خان صاحب بنا رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بار بار ایک آپ یہ کہہ لیں نیا نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ جناب باجوہ محسن تھے, جناب باجوہ محسن تھے, تو عمران خان صاحب کا جوابی نیریٹو تو یہ ہونا چاہیے کہ میں جناب باجوہ کا محسن تھا اور جناب باجوہ نے میرے ساتھ احسان فراموشی کی ہے. دوسرا جو پرویز الہی کہتے ہیں کہ اپنی اوقات میں رہیں, یہ الفاظ انہوں نے بولے ہیں پرویز الہی نے کہ جناب باجوہ کے خلاف بات کر کے بڑا عمران خان صاحب نے غلط کیا, اور میرے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں جناب باجوہ کے خلاف بات نہیں کروں گا, تو بڑا کوئی غلط کام کر دیا. ہاشمی صاحب پہلے تو پرویز الہی کو اپنی سیاسی اوقات دیکھنی چاہیے. ایک تو وہ 100 جوتے اور 100 پیاز تو کھائیں گے, لیکن پہلے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, پہلے اپنی اوقات تو دیکھ لیں سیاسی. آپ کی قومی اسمبلی میں کتنی نشستیں تھیں, کتنی نشستیں تھیں آپ کی قومی اسمبلی میں, اس کے باوجود طارق بشیر چیمہ کو بھی وزارت ملی ہوئی تھی, بعد میں مونس الہی کو بھی وزارت مل گئی. آپ کا جو حصہ بنتا تھا وہاں پہ کامل علی آغا کو بھی اکوموڈیٹ کر دیا گیا. آپ کا جو حصہ بنتا تھا آؤٹ آف وے جا کے عمران خان صاحب نے آپ پر احسانات کیے, آؤٹ آف وے جا کر. آپ کا پنجاب میں کیا حصہ تھا, 10 نشستیں کیا ہوتی ہیں, اتنا بڑا پنجاب کا ایوان, وہاں پر عمران خان صاحب نے آپ کو چیف منسٹر بنایا, اس سے پہلے آپ کو سپیکر بنایا. تو اصل میں تو عمران خان صاحب آپ کے محسن تھے, اور ابھی آپ کی سیاسی اوقات اتنی ہے کہ 14 جماعتوں نے مل کر عمران خان صاحب کے خلاف پنجاب میں الیکشن لڑا تھا, یہ ضمنی الیکشن, تو عمران خان صاحب نے 14 جماعتوں کے خلاف کلین سویپ کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر چودھری پرویز الہی آگے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چلتے اور پی ٹی آئی ان کے اوپر احسان نہیں کرتی, عمران خان صاحب اگر چودھری پرویز الہی پر ذاتی احسان نہیں کرتے اور ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتے, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کاف لیگ جہاں پہ اپنے امیدوار کھڑے کرے گی پی ٹی آئی بھی اپنے امیدوار کھڑے کرے گی, تو ہاشمی صاحب یہ بات لکھ لیں کہ کاف لیگ کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. جو اشر جہانگیر ترین کے گروپ کا ہوا ہے اس سے بدتر اشر ان کا ہوگا, اسی طرح ہوگا. اچھا, تو یہ احسان تو عمران خان کا جناب باجوہ پر بھی تھا اور چودھری پرویز الہی پر بھی تھا. لیکن ایک آخری پوائنٹ کوئکلی میں ذرا ایکسپلین کر دوں. جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محسن ہیں جناب باجوہ, چودھری پرویز الہی کے ذاتی طور پر کوئی انہوں نے کام کیے ہوں گے, ایک دو کام جس کا ہم آگے ڈسکس بھی کریں گے اسی پروگرام میں, لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے چودھری پرویز الہی, کیونکہ وہ خود تو ارب خرب پتی ہیں کہ ملک کا کیا اشر ہوا ہے جب سے عمران خان صاحب کی رجیم چینج آپریشن کے تحت حکومت گرائی گئی. 8 ماہ کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے کے بعد اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے, لوگوں پر مہنگائی کا قہر نازل کر دیا گیا, ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, اور آپ کو ذاتی احسانات کی پڑی ہوئی ہے کہ جناب باجوہ نے آپ کے اوپر کوئی ذاتی احسان کیا, جو ملک کی تباہی ہوئی ہے آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے, اس کا خیال نہیں ہے. تو ان کی سیاست تابوت میں بند ہونے جا رہی ہے جس قسم کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ایک ہوتی ہے قومی سیاست, ایک ہوتی ہے ذاتی سیاست. یہ ذاتی سیاست کر رہے ہیں. راجہ صاحب, فیض حمید صاحب سے اتنی نفرت کیوں ہے یہ ان لوگوں کو؟ اگر آپ مریم کی زبان دیکھیں تو وہی زبان آج ہم نے پرویز الہی کے منہ میں دیکھی, وہی الفاظ استعمال کیے گئے, جی ہمارے سے زیادتیاں کی گئی, ہمیں اندر پھینکا گیا. دیکھیں قانون کے مطابق اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو قانون حرکت پہ آنا چاہیے. یہ کوئی اتحادی ہو کر آپ جو لیوریج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے اتحادی تھے, لیکن فیض حمید صاحب بلا کر کہتے تھے کہ ان کو رگڑا لگاؤ. اور پھر باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک اور انہیں بات کہی کہ کہا گیا, میں نے جب جنرل باجوہ کو شکایت لگائی تو انہوں نے پھر جنرل فیض حمید کی ٹھکائی کی. یہ کوٹ ان کوٹ میں الفاظ جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اتنی نفرت جنرل فیض سے کیوں ہے؟ یہ تو وہی بیانیہ ہے جو نون لیگ کا ہے یا باقی جماعتوں کا ہے, جو آصف علی زرداری کا بیانیہ ہے کہ کھڈے لائن لگا دیا اور پھر ٹھکائی کی. دیکھیں, ایک تو پرویز الہی نے جناب باجوہ کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی ہے,
کیونکہ پرویز الہی کہتے ہیں کہ میں نے جناب باجوہ کو فون کیا اور جناب باجوہ کو بتایا کہ نیب ہمارے خلاف کیسز کھول رہا ہے اور جناب فیض حمید ان کیسز کے پیچھے ہیں. تو جناب باجوہ نے پھر جناب فیض حمید کو بلایا, ان کو ڈانٹا, اور یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ جناب فیض حمید کی ٹھکائی کروائی, کیونکہ جناب فیض حمید ہمیں جیل کے اندر ڈالنا چاہتے تھے. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو گیا, یہ صاف واضح ہو گیا کہ جناب باجوہ ایک سیاسی آرمی چیف تھے. وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ فوج غیر سیاسی ہے, تو فوج پھر غیر سیاسی تو نہ ہوئی. یعنی فوج تو ہو سکتا ہے غیر سیاسی ہو, لیکن کم سے کم جناب باجوہ یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی لوگ تھے وہ تو پھر غیر سیاسی نہیں تھے. اگر وہ غیر سیاسی ہوتے تو وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی ایک ذاتی کام کہیں جناب باجوہ سے کہ دیکھیں جی میرے خلاف کیس کھل گیا, آپ مجھے بچائیں, اور جناب باجوہ ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو بلائیں, ان کی ٹھکائی کریں, ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں اور ان کو کہیں خبردار چودھری پرویز الہی کے خلاف آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جناب باجوہ چودھری پرویز الہی کی کال سنتے تھے, چودھری پرویز الہی کے سیاسی کام کرتے تھے, اور وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ سیاسی معاملات میں اور سیاسی امور میں مداخلت کرتے تھے, جیسے جناب باجوہ عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے سرگرم تھے اور عمران خان صاحب پر دباؤ بھی ڈالتے رہے. ایک تو ہاشمی صاحب یہ بات. دوسرا یہ کہ نیب نے کھولے تھے چودھری برادران کے خلاف کیسز. آپ دیکھ لیں کہ کتنے مسٹیریس حالات میں وہ کیسز پھر بند ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیسز بھی بند کس نے کروائے؟ پھر جناب باجوہ نے بند کروائے, کیونکہ چودھری پرویز الہی نے خود یہ انکشاف کر دیا. تو عمران خان صاحب کو چودھری پرویز الہی نے سچا ثابت کر دیا کہ نیب اصل میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے کنٹرول میں تھا اور وہ کنٹرول کر رہے تھے. آپ دیکھیں کہ خود بخود سچ جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے. اپنی جانب سے وہ جناب باجوہ کی حمایت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن سچ کیسے سامنے آ گیا کہ نیب کو جناب باجوہ براہ راست کنٹرول کر رہے تھے. اور پھر جناب فیض حمید کے متعلق جو ان کو شکایات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کو اندر کروانے کی کوشش کی, کیونکہ ان کی اس وقت جو بلیک میلنگ ہے وہ بہت زیادہ تھی مونس الہی کے حوالے سے خاص طور پر. اور عمران خان صاحب, یہ بات ایک حقیقت ہے کہ مونس الہی کو سخت ناپسند کرتے تھے, اور ان کا خیال تھا کہ یہ ایک چونکہ کرپٹ شخصیت ہیں تو میں ان کو کیبنٹ میں شامل نہ کروں. تو اس حوالے سے چودھری پرویز الہی عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. لیکن اب ہاشمی صاحب یہ ایک جو فون کال ہے یہ اصل میں بڑا اہم ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے چودھری پرویز الہی کے آپ نے دیکھے ہوں گے ایکسپریشن اور ان کی باڈی لینگویج, وہ بڑے انکمفرٹیبل تو تھے. اب ان کو اپنی وزارت اعلیٰ بڑی عزیز ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ گولڈن چانس ان کو دوبارہ نہیں ملے گا. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی مرہون منت ہے اگلی مرتبہ بھی ان کی وزارت اعلیٰ, اور اگلی مرتبہ عمران خان صاحب اتنی بڑی میجورٹی حاصل کر لیں گے کہ چودھری پرویز الہی اور کاف لیگ کی ضرورت ان کو نہیں رہے گی. تو اب وہ اس پوری صورتحال میں گارنٹیز چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ مجھے گارنٹی کریں, مجھے لکھ کے دیں کہ اگلی مرتبہ, یعنی جب میں نے یہ ضمنی الیکشن ہوگا, یہ جو پنجاب اسمبلی کا دوبارہ الیکشن ہوگا پنجاب اسمبلی کے ٹوٹنے کے بعد, جو کہ اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ سے پنجاب اسمبلی بنے گی, تو اس میں عمران خان صاحب کے متعلق تو چودھری پرویز الہی کو پتا ہے کہ وہ 3/4 اکثریت سے یہ الیکشن جیت جائیں گے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے گارنٹی دیں, ایک تو یہ کہ وزیر اعلیٰ میں ہوں گا, دوسرا کم سے کم 20 نشستوں کے اوپر یہاں پر ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں, 15 نشستیں ہمیں قومی اسمبلی میں دے دیں. تو اس لیے اب یہ ایک پلانٹڈ آپ یہ کہہ لیں کہ انٹرویو سامنے آیا ہے جناب باجوہ کی فرمائش پر, جس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ مجھے کانٹیکٹ کیا جناب باجوہ نے اور یہ کہا کہ بڑا افسوس ہوا جی, آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے مجھ پر الزام لگائے. اچھا, جناب باجوہ سے بھی یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کبھی نواز شریف کے الزامات پر افسوس نہیں ہوا تھا؟ نواز شریف اور شہباز شریف, مریم نواز جو پوری فوج کے خلاف نعرے لگواتی تھی, جنہوں نے یہ نعرے لگوائے کہ آزاد کشمیر میں فوج کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے, تو آپ کو مریم نواز پر کبھی افسوس نہیں ہوتا تھا؟ وہ فوج کے خلاف تھے نا, جنرل باجوہ کے خلاف نعرے نہیں تھے رائے صاحب. تو جناب باجوہ کو بھی غدار کہا, ہاشمی صاحب کہا کہ آرٹیکل 6 کے تحت جناب باجوہ کے خلاف مقدمہ چلائیں گے. یہ بات کہی انہوں نے. اسحاق ڈار نے طلعت حسین صاحب کے یوٹیوب پروگرام میں جناب باجوہ کی بقول مریم نواز جئی تئی پھیر دی.
اتنی انہوں نے اگریسو باتیں کی. اچھا مریم نواز نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی کہ جئی تئی پھیر دی اپنی، ان کی جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی. تو جناب باجوہ کو اس وقت غصہ نہیں آتا تھا، تو اس لیے ہاشمی صاحب یہ چودھری پرویز الہی قوم کو بے وقوف نہ بنائیں اپنے ذاتی کاموں کے لیے. اگر ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق ہے، یہ تو دیکھیں کہ ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. آپ اپنی 2 نشستوں کے لیے، 3 نشستوں کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ ملک برباد ہو جائے، اکانومی کولیپس ہو جائے، لوگوں کے اوپر مہنگائی کا قہر ایسی نازل رہے، لیکن صرف اور صرف آپ کی 2-3 نشستیں اور آپ کی وزارت اعلیٰ بچی رہے. تو چودھری پرویز الہی 100 جوتے 100 پیاز کھانے کے بعد اپنی جو سیاست ہے اس کو تابوت میں بند کروانے جا رہے ہیں. صاحب جو سب سے بڑا سوال ہے اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کہ 23 دسمبر کو اسمبلی تحلیل ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا اس کے اوپر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور جو خان صاحب کی جو کل کی ملاقات تھی، اس تناظر میں پرویز الہی صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں پہلے دن سے یہ معلوم تھا کہ یہ امانت ہے اور ہم نے واپس کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بنی گالا گئے اور پرویز الہی صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ مونس کو خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے 2 یا 3 ہفتے سے زیادہ اسمبلی نہیں رکھنی اور ہم نے اسے توڑ دینا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے دن سے مجھے اندازہ تھا، کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک دم سے فیصلہ ہوا، ایک دم سے نہیں ہوا، مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی تھی. پھر انہوں نے کچھ دکھ کا اظہار بھی کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مونس الہی کو وہ ساتھ نہیں بٹھاتے تھے اور وزارت دینے کی بات تو بہت دور کی ہے. پھر چودھری شجاع صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بات کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی ہے اور ہمارے راستے جو ہیں وہ جدا جدا نہیں ہیں، یعنی ایک خوف جو ہے دلوانے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں تیرے حق سے بیان دواں گا. یہ الفاظ تھے، پنجابی میں انہوں نے کہے. تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب جو ہے وہ بیان آتا ہے. اچھا ادھر سے تو حق میں بیان نہیں آیا، لیکن چودھری سالک نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب اپنا اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم میں آ کر شامل ہو جائیں تو پھر سوچا جا سکتا ہے. مونس الہی نے کہہ دیا کہ بھول جائیں، ہمارا فیوچر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور ہم اسی طرح جو ہے وہ آگے جائیں گے. اچھا اب یہ ایک سیاسی منظرنامہ بنا ہوا تھا، تو پہلے آصف علی زرداری جا کر ملے ہیں شہباز شریف کو، ملاقات ہوئی، اور پھر آصف علی زرداری جا کر ملے ہیں چودھری شجاع صاحب کو، پیغام دیا گیا. وہاں پر بھی کچھ گفتگو ہوئی ہے کہ چودھری شجاع صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی کی بات کریں گے. لیکن مجھے جو ایسا لگتا ہے جو پرویز الہی کے انٹرویو سے کہ وہ نون لیگ کے ساتھ کبھی بھی نہیں چلیں گے. نون لیگ کے حوالے سے بڑے سخت قسم کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی. انہوں نے کہا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مونس کا فیوچر میں نون لیگ کے ساتھ نہیں دیکھ رہا، مونس کا فیوچر جو ہے وہ خود بہتر جانتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہوگا. اور مریم کی وہ تعریفیں کرتے ہوئے نظر آئے ہیں پرویز الہی صاحب. تو الہی صاحب یہ 23 تاریخ اسمبلی ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی، اسٹیبلشمنٹ کا پیغام بھی پہنچ گیا، اکنامک ایمرجنسی کی بات بھی ہو گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کا سیاسی مستقبل کوئی خطرے میں نہیں ہے؟ مستقبل تو ان لوگوں کا خطرے میں ہے اور یہ پوری کی پوری جو سیاست ہے ایک بار پھر پرویز الہی صاحب اور ان کے خاندان کے گرد گھوم رہی ہے، چاہے وہ چودھری شجاع صاحب ہوں چاہے وہ پرویز الہی صاحب ہوں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 23 دسمبر کو کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ بیانات دیکھیں، اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو 1 مہینہ پہلے ہی دستخط کر کے سمری جو ہے حوالے کر دی تھی، اور پھر شیخ رشید نے تو کنفرم بھی کر دیا کہ سمری موجود ہے جس کے اوپر 23 دسمبر کی تاریخ جو ہے وہ درج ہے. اور اب دیکھیں کہ 23 کو یہ ہوتا ہے، آئینی پیچیدگیاں آئیں گی یا نہیں آئیں گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسموتھ سیلنگ ہوگی، کچھ نہیں ہوگا؟ ہاشمی صاحب یہ اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی، اس کے اندر ابھی بڑی رکاوٹیں ہیں. ایک تو آصف علی زرداری جو ہنگامی طور پر لاہور پہنچے ہیں نوٹوں کی بوریوں کے ساتھ، اور شہباز شریف نے پھر جو چودھری شجاعت کے ساتھ ملاقات کی، اور پھر آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات کی. تو ہاشمی صاحب اب نوٹوں کی بوریاں کھلنے والی ہیں. یعنی سندھ کے سرکاری وسائل پر جو نوٹوں کی بوریاں اس سے پہلے بھی لائی گئی تھیں لاہور میں حمزہ شہباز کی حکومت بچانے کے لیے، اب اسی قسم کا سین ہو رہا ہے. اب یہ کرنے یہ جا رہے ہیں، حالانکہ پنجاب اسمبلی کا سیشن جاری ہے، اور جب سیشن جاری ہو تو تحریک عدم اعتماد آئینی طور پر نہیں آ سکتی، لیکن اب یہ 2 آپشنز میں سے ایک آپشن استعمال کریں گے. ایک تو یہ غیر آئینی طور پر تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کریں گے، اور کسی آپ یہ کہہ لیں کہ پیڈ جو کوئی ان کا پروفیشنل پیڈ ایسا لائر یا کوئی ایسا ان کا قانون دان، اس کی یہ
خدمات لیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں دیکھیں یہ فلاں شک موجود ہے اور اس کے تحت تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے. حالانکہ تحریک عدم اعتماد اگر سیشن کے دوران آتی ہے تو اس کو پہلی ہیئرنگ میں جس بھی عدالت میں یہ کیس لگتا ہے ان کو سٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر جو ہیں وہ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیں. اب ہاشمی صاحب پرویز الہی خود بھی نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹے، کیونکہ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ہو سکتا ہے اسمبلی ٹوٹنے تک بات ہی نہ پہنچے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے 5 دن کا وقفہ کیوں دیا، وہ وقفہ نہ بھی دیتے فوری طور پر اسمبلی تحلیل کر دیتے تو کیا ہوتا، تو پرویز الہی کہتے ہیں کہ میں نے تو انہیں کہا تھا کہ آپ یہ 5-6 دن کے بجائے 12 دن کا کم سے کم گیپ دے دیں اور 12 دن کے بعد آپ اسمبلی توڑیں. یعنی ان کا خیال یہ ہے پرویز الہی کا کہ یہ جو 5-6 دن ہے اس کے اندر یا تو اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرے اگریسولی اور کسی طریقے سے اسمبلی بچ جائے، اور 12 دن بھی وہ اسی لیے کہہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن ہو اور میری اسمبلی بچ جائے اور میری وزارت اعلیٰ بچ جائے. دوسرا وہ ان 12 دنوں کو استعمال کرنا چاہتے تھے مختلف خبریں لانچ کروا کے، جیسے آج انہوں نے اس انٹرویو میں تحریک انصاف کے متعلق بڑے نامناسب الفاظ استعمال کیے اور یہ کہا کہ یہ دیکھیں چیمہ اور اس کی بیگم یہ اٹھ کے آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، یہ الفاظ استعمال کیے کہ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. اور جناب باجوہ دریشہ کو کہا گیٹ آؤٹ، جی، اور دریشہ کو کہا گیٹ آؤٹ، اور پھر استعفیٰ جو ایکسیپٹ کر لیا، استعفیٰ ایکسیپٹ کر لیا. تو وہ یہ چاہتے ہیں، ایک تو یہ خبریں وہ جو لانچ کروا رہے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین بھی مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، نون لیگ بھی مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جہاں پر اسمبلی تحلیل نہ ہو. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی سموتھ سیلنگ ہوگی اگر پرویز الہی کی جانب سے کوئی مزید رکاوٹ نہ بھی آئی. ویسے تو پرویز الہی انتہائی ناقابل اعتماد ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، جس طرح سے مونس الہی ناقابل اعتماد اور ناقابل اعتبار ہیں. یعنی یہ ایک ایسے آپ یہ کہہ لیں دورائے پہ کھڑے ہیں جہاں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب سے اگر ہم الگ ہو گئے تو ہماری سیاسی موت واقع ہو جائے گی، ہمیں دوبارہ سے کبھی بھی ووٹ نہیں ملیں گے اور مونس الہی کی سیاست بھی شروع ہونے سے پہلے ہی دفن ہو جائے گی. اور دوسری جانب ان کو اپنی وزارت اعلیٰ عزیز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جناب باجوہ کے وفادار بھی بنے ہوئے ہیں اور نئی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں. جناب باجوہ کے متعلق اس طرح کے الفاظ ادا کر کے یہ نئی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے بھی جناب باجوہ کی طرح وفادار رہیں گے. لیکن ہاشمی صاحب اس وقت نئی اسٹیبلشمنٹ ہو، چودھری پرویز الہی ہوں، الیکشن کمیشن ہو، 14 جماعتیں ہوں، یہ تمام حقیقتیں جو اس وقت موجود ہیں ان سب سے بڑی حقیقت عمران خان صاحب ہیں. خان صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہیں، سب سے بڑے لیڈر ہیں، سب سے بڑی ریڈ لائن ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت سیاسی طور پر ٹکرائے گا اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، اس کا سیاسی انجام بہت برا ہونے والا ہے. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریپیوٹ اپریل 2022 سے پہلے کیا تھی جب عمران خان صاحب کی حکومت نہیں گری ہوئی تھی، اور اپریل 2022 کے بعد دنوں کے اندر جناب باجوہ کس طرح سے غیر مقبول ہوئے. یہ تو جناب باجوہ کے لیے بھی ایک بڑا بھیانک اور بڑا ڈراؤنا خواب ہوگا کہ یہ ان کے ساتھ کیسے ہوا، اور شاید وہ کبھی یہ سوچتے بھی ہوں کہ کاش یہ ٹائم کو ریورس ہو سکے، ریوائنڈ ہو سکے اور یہ پوری ریل جو ہے ریوائنڈ ہو جائے اور دوبارہ سے وہ ٹائم واپس آ جائے. تو ہاشمی صاحب اس وقت چودھری پرویز الہی اگر وقتی فائدے کے لیے یعنی کہ ان کی وزارت اعلیٰ بچی رہے تو یہ کتنے عرصے اور بچی رہے گی؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. لیکن آگے ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. عوامی سطح پر وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے جیسے جہانگیر ترین کا گروپ مکمل طور پر رسوا ہو گیا. تو اس وجہ سے چودھری پرویز الہی ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، لیکن جو دیگر فیکٹرز ہیں وہ ضرور اس کے اندر انوالو ہوں گے اور اس اسمبلی کو توڑنے سے روکنے کی کوشش اس لیے کی جائے گی کہ شہباز شریف، آصف زرداری، ان سب کو پتا ہے کہ یہ دوبارہ سے الیکشن ہو گیا تو عمران خان صاحب نے 3/4 اکثریت سے یہ الیکشن جیت جانا ہے اور 5 سال کے لیے پھر پنجاب میں چونکہ حکومت بن جائے گی. آپ کو پنجاب میں حکومت عمران خان صاحب کی بننے کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے جو پنجاب کے حلقے ہیں، پنجاب کے ایک تو صوبائی حلقے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جیت کے حکومت بنا لیں گے، لیکن جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہونا ہے پنجاب کے حلقوں میں، وہاں پر
پھر اس طرح کی دھاندلی کرنا ممکن نہیں ہوگا جس طرح کی دھاندلی پلان کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو ہرانے کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب کو ہرانے کے لیے وسیع و عریض پیمانے پر جھرلو جو ہے وہ پھیرنا پڑے گا. یعنی معمولی دھاندلی سے عمران خان صاحب کو یہ نہیں ہرا سکتے. 20%، 40%، 50% پیمانے پر دھاندلی سے عمران خان صاحب کو نہیں ہرا سکتے. اتنی ان کی اس وقت پاپولیرٹی ہے. اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ووٹ کے پورے جو باکس ہیں وہ شہباز شریف کے کیمپ میں ڈال دیے جائیں، ورنہ ادروائز کوئی صورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے اب یہ اسمبلی کو ہر صورت میں توڑنے سے روکیں گے تاکہ یہ اسمبلی عمران خان صاحب کے پاس اگلے 5 سال کے لیے نہ چلی جائے. اچھا راجہ صاحب، یہ جو 25 تاریخ والا واقعہ ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، یہ بھی بتائیں کیا ہے، کن الفاظ میں پرویز الہی صاحب نے نواز شریف صاحب کا استقبال کرنا ہے اور کیا کرنا، کیا سلوک کیا جائے گا نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں عاشور صاحب، یہ پرویز الہی کہہ تو رہے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے تو میں ان کو جیل میں ڈال دوں گا، لیکن یہ پرویز الہی صرف باتیں کرتے ہیں. کیا رانا ثناء اللہ کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا؟ عطا اللہ تارڑ کو جیل میں ڈال دیا؟ مریم نواز یہاں پہ جاتی عمرہ میں، ان کے اوپر تو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب پر تو بوگس مقدمات بنائے گئے تھے، ان پر تو اصل مقدمات بنتے تھے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ بینچ فکسر ہیں، سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان کے خلاف کامیڈی پروگرام کروائے، اور بار بار ریاستی اداروں فوج کے خلاف بھی بڑی حد تک آمیز انہوں نے الفاظ استعمال کیے. تو ان کو تو 1-2 دن کے لیے گرفتار کیا جا سکتا تھا، پرویز رشید کو گرفتار کیا جا سکتا تھا علامتی طور پر ہی صحیح کہ دیکھیں ہم بھی اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں. تو پرویز الہی تو عمران خان صاحب پر حملے کی FIR نہیں درج کروا سکے، یا وہ اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو آفینڈ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے میاں نواز شریف کو کیا گرفتار کروانا ہے؟ ان میں کوئی کسی قسم کی ول نہیں ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو واپس آئیں تو وہ گرفتار کروائیں. تو اس لیے ایسے ہی انہوں نے تھوڑا سا تحریک انصاف کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے کتنا اس پر رد عمل آئے گا، تو ان کو خوش کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے. دوسرا ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کا جو ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے، اس کے بعد کچھ لیڈرز پہنچے ہیں عمران خان صاحب کے پاس یہ چودھری پرویز الہی کے انٹرویو کے بعد، اور وہاں پر چودھری پرویز الہی کی بڑی کلاس ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی جن کی وزارت اعلیٰ ہماری مرہون منت ہے، وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، ان کی بلیک میلنگ ختم کرے خان صاحب. وہاں پر عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ ان کو آپ اٹھا کے مارے باہر تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی اوقات کیا ہے. کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی 10 نشستوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اب دوبارہ الیکشن ہوگا، عمران خان صاحب تو 3/4 اکثریت سے جیت جائیں گے، اور ان کے مقابلے میں اگر عمران خان صاحب اپنے امیدوار کھڑے کر دیں، عمران خان صاحب کی اتنی پاپولیرٹی ہے کہ ان نون لوگ جن کو کوئی کبھی جانتا ہی نہیں تھا وہ بھی عمران خان صاحب کی وجہ سے پارلیمنٹ میں آگے PTI کے ٹکٹ پر عمران خان صاحب کے نام پر. تو ان کا تو سیاست کا صفایا ہو جائے گا. تو اب یہاں پر عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ ان کو ایک شٹ اپ کال دیں اور ان کو وارننگ دیں آخری. اس کے بعد یہ پھر مونس الہی جو سب سے بڑے سیاسی اداکار ہیں، جو ہر وقت ٹویٹس کر کے صحافیوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں، کبھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی ایک اینکر کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسرے اینکر کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر بھاگے بھاگے پہنچے ہیں. پچھلے دنوں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ عمران ریاض کے ساتھ بھی وہ لڑ رہے تھے، بھاگے بھاگے وہ پہنچے ہیں پھر ادھر دوبارہ سے عمران خان صاحب کے پاس، جب ان کو پتہ لگا کہ PTI کا کتنا سخت ریئیکشن آیا ہے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے معافی تلافی کی ہے، اور پھر خوش آمدی سے ایک ٹویٹ کر دی کہ میٹ ود پرائم منسٹر عمران خان، میٹ PM عمران خان، اس قسم کی کوئی ٹویٹ انہوں نے کر دیا. تو ہاشمی صاحب، یہ جو اب ڈرامے ہیں، یہ جو آپ دوہری گیم کھیل رہے ہیں، یہ زیادہ دیر تک چلے گی نہیں. اور PTI کے سپورٹرز جو ہیں وہ نون لیگ کے سپورٹرز اور ورکر سے مختلف ہیں، پیپلز پارٹی کے سپورٹرز اور ورکر سے مختلف ہیں، ان کے اندر شعور ہے. تو یہ کبھی بھی آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو گئی تو یہ PTI کے سپورٹرز یاد رکھیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. تو اس وجہ سے ابھی بھی ان کے پاس یہ آخری 5 دن ہیں. یہ جو چودھری پرویز الہی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اس وقت، یہ اس سے باہر نکلیں اور پورے خلوص کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ چلیں اور عمران خان صاحب کے فیصلوں کا ساتھ دیں. کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلیں گے تو ان کی سیاست بچے گی بھی، ان کی سیاست چمکے گی بھی. اور اگر یہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر ان کی سیاست کا وہی اشر ہوگا جو جہانگیر ترین کا اشر ہوا ہے.
بہت شکریہ ایسب پھر جی آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.